में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है, इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हकूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है, अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नए अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान टीवी जो है, टेलीविज़न, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज़ पहुंचती है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज KP हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप्ड होगी वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कुरम के इश्यूज़ पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सलूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते, अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है, उस पे इंशाअल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी। जी बिस्मिल्लाह भाई, 1 मिनट बात करते हैं क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो जो पीका एक्ट नेशनल असम्बली से पास हुआ है और फिर सेनेट में भी आज स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है और लग ये रहा है कि ये जो है ना अभी जो इजलास शुरू होगा उससे पास करेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनका आगाज़ जो है ना मरियम नवाज़ ने पंजाब से किया था, जो आतिक इज़्ज़त के नाम से एक कानून पास किया और इसके ये उसका एक दूसरा शक्ल है। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है, यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं तो इस कवानीन के ज़रिए पार्लियामेंट जो है ना वो रिडंडेंट हो गया है, न असम्बली में बात कहीं पहुंचा सकती है, न खुल के बात होगी। और अभी जो हमारे जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो एक ओपन तज्ज़िये होती थी, डिस्कशन होती थी, उसके ऊपर भी तमाम जो है ना इदारों को और तमाम जो TV चैनल्स को PTV2 बनाया जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है कि ये जर्नलिज्म को दबाने के लिए और ख़ासकर सोशल मीडिया को दबाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो कुछ कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमें इनका अंदाज़ा है, हमने जो एंकर एसोसिएशन की वफद हमें मिला है, हमने ये इसको एश्योरेंस की है कि हम इसके ख़िलाफ़ मुल्कगीर तहरीक में भरपूर साथ देंगे। इसके साथ साथ जो हम एक बना रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं और हम 1-2 हफ्तों में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लीगल पैटर्निटी, बार एसोसिएशन है, मीडिया है, आप सबको बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा बनाएंगे। और इस कौमी एजेंडे में जो है ना हमने बुनियादी नुक्ता नहीं होगा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ इस तरह हैं कि जैसे आप अपने साथ खुद हैं, यानी हम और आप इस मामले में एक है, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। ये मुल्क जो है इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क में इकॉनमी की सिचुएशन और मुल्क में अगर ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं
تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جو ہے نا اس معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے انشاءاللہ. ہے کیا یہ ذرا آسان الفاظ میں بتائے گا؟ دیکھیے میں تو پیکا ایکٹ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت اپنے خلاف قانون سازی لے کر آئی ہے اس مرتبہ, اور بڑی سیریس نوعیت کی لے کر آئی ہے. ہمیشہ حکومتوں نے ایک ہی جیسا نہیں رہنا ہوتا, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری یا عمران خان صاحب کے دور میں پی ایم ڈی اے کا ایک قانون, ایک اتھارٹی بنائی جا رہی تھی جس کے تحت زبان بندی کی کوشش کسی حد تک کی جا رہی تھی. اب تو معاملات اس دور سے بڑے آگے نکل گئے ہیں. یہاں پر ہمیں کیوں تحفظات ہیں تحفظات, اور ہمیں کیوں نیت پر شک ہوتا ہے؟ وہ نیت پر شک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں پہلے ہی فائر والز لگائی رکھی ہیں, آپ نے ایکس بند کیا ہوا ہے. ایکس کے حوالے سے ہمارے ایک اور کولیگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے جو کیسز ہیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو گروپ ایڈمن کو پاک پتن سے اٹھایا گیا جس نے کہ کوئی پوسٹ شیئر بھی نہیں کی تھی, اس گروپ میں کسی اور نے وہ پوسٹ ڈالی تھی, تو اس گروپ ایڈمن کو گرفتار اس کو کیا ہوا ہے, زیر حراست لیا ہوا ہے. تو بہت ساری ایسی حرکتیں ماضی میں ابھی نیئر پاس میں ہوئی ہیں کہ جس سے لوگوں کو اس چیز پر شک ہے کہ بھائی شاید اس میں نیت کا جو ہے وہ کچھ عمل دخل ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہفتے کے دن اب جب پیکا ایکٹ کے حوالے سے اینکرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ملاقات ہوئی جس کا کہ میں بھی ممبر ہوں, تو ہم نے میٹنگ کی انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کے ساتھ, اور عرفان صدیقی صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے. انہوں نے اس میٹنگ میں ہم نے ان کو اپنے تحفظات بتائے. مثال کے طور پہ اس کی کرمنلائزیشن کہ فیک نیوز اگر پھیلی ہے تو دیکھیں ایک ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے. آپ یہاں پر صحافی کو یہ مارجن نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ایرر کو تسلیم کر کے اپالوجی کر دے. کوئی بھی کسی کی خبر اگر غلط ثابت ہوتی ہے, ایک تو وہ ہے جو کہ دانستہ طور پر اس نے دی ہے, اور وہ دیکھیں کوئی بھی اتنا چھوٹا کاکا منا نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ غلط خبر کسی نے دانستہ پھیلانے کی کوشش کی ہے یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے یا کسی طرح سے ہیومن ایرر یہاں پر کار فرما ہوا. تو اس کی آپ نے اپالوجی کرنے تک سے پہلے ہی اس کا آپ نے سارا کریا کرم جو ہے وہ کر لیا. اس کے بعد پھر کرمنلائزیشن اس کی جو ہے وہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے. آپ نے دیکھیں فیک نیوز کو آپ کبھی بھی سخت قوانین بنا کر قابو نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے ٹریننگز ہوتی ہیں صحافیوں کی, اس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر سیمینارز ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ایڈ کیجیے گا, جیسے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ایک ایسی تقریب میں چلے گئے جو میں آتی ہوں اس پہ, میں آتی ہوں اس پہ, چائنا ہے, میں آتی اور یہاں پر دفتر خارجہ نے ہاں اب دیکھیں اب فیک نیوز. پھر میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تارڑ صاحب کے سامنے, اور صدیقی صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھیں فیک نیوز کو ڈیفائن تو کریں کہ ہمارے یہاں فیک نیوز کہیں گے کس کو, فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس قانون میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیک نیوز پھیلائی یا ہمیں لگا کہ آپ نے فیک نیوز پھیلائی, اب لگنے سے کیا مراد ہے میرے بھائی, لگ تو بہت کچھ سکتا ہے. مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس میں ہماری زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اب یہ فیک نیوز ہو گئی کیا. مثال کے طور پہ ابھی جو نادر نے مجھ سے سوال کیا اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ آپ دیکھیں فیک نیوز تو اگر آپ نے پکڑنا ہے تو پھر صحافیوں کو تو آپ بعد میں پکڑیں گے, پہلے تو آپ حکومتی اداروں کے خلاف ایک دوسرے کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور آپ کو پھر حکومتی ترجمانوں کو جو ہے وہ اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا پڑے گا. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ نادر نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ نادر نے جو ٹویٹ کی کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب وہ گئے کہ امریکہ میں کسی اینٹی چائنا لابی کا کوئی فنکشن تھا اس پہ گئے. اب اس کے بعد ہوا کیا, اس کے بعد ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا پہ شور برپا ہوا, الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا, دونوں فارمل اور نان فارمل میڈیا دونوں نے اس نیوز کو اٹھایا. ہوا یہ کہ وزارت خارجہ سے, دفتر خارجہ سے اس چیز کی تردید اس طریقے سے آئی, تردید بھی نہیں آئی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ غلطی سے اینٹی چائنا فنکشن میں چلے گئے. اب انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ محسن نقوی صاحب اس فنکشن میں گئے تھے. دوسری طرف جب محسن نقوی صاحب کا امریکہ سے بیان جاری ہوتا ہے اور وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا, یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اب آیا پروپیگنڈا آپ کا دفتر خارجہ کر رہا ہے اپنے وزارت داخلہ کے خلاف, کون کر رہا ہے پروپیگنڈا؟ تو یہاں پر تو صحافی تو بیچارہ بعد میں پیدا ہوا, بعد میں اس کیس میں جو ہے وہ شامل ہوا. وزارت خارجہ تو پہلے آ گئی تھی, اس نے جب کہا کہ وہ غلطی سے چلے گئے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں یہاں پر کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو دور کریں بڑی جلدی میں, عجلت میں. آج میں اس سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں نہیں جا سکی جہاں پر میرے باقی اینکرز ایسوسی ایشن کے دیگر کولیگز گئے, اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ, اور ہم نے یہ ریٹن سفارشات بھی تیار کی ہوئی تھیں. وہاں پر یہ کہا گیا, اور اس کے بعد ایک اور فیک نیوز جو حکومت کی طرف سے پھیلائی گئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج کے دن کی بات میں کر رہی ہوں. وہاں پر ہمارے اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریری سفارشات دی گئی, کیونکہ آج کل حکومت جو ہے وہ تحریر میں ہر چیز لے رہی ہے, بھائی ریٹن دو ریٹن. تو ہم نے ان کو تحریری سفارشات بھی دی, ہم نے اپنے تحفظات بھی ریٹن ان کو پہنچائے, ان کو بتائے, کیونکہ اسے ایک میٹنگ پہلے ہماری ایک دن پہلے میٹنگ ہو چکی تھی. تو ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ اپنے ریٹن مطالبات اور اپنے ریٹن تحفظات لے کر آئیں. تو ہم آج اپنے ریٹن تحفظات جب لے کر گئے تو وہاں پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں اتنی عجلت میں, اتنی تیزی میں یہ قانون جو ہے وہاں سے اپروو ہو گیا, اور انہوں نے بعد میں خبریں یہ چلوا دی. میں بھی ٹی وی دیکھ کر آ رہی ہوں, وہاں پر یہ تھا کہ چونکہ اینکرز نے یا چونکہ صحافیوں نے ہمیں تحریری کوئی سفارشات اپنی دی نہیں تھیں, تو لہٰذا اب اتنے
اتنے شارٹ نوٹس پہ تو اس قانون کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے ہم نے منظور کر لیا۔ حضور ہم نے تو آپ کو آج سفارشات ریٹن دی ہیں، آپ نے تو انتظار ہی نہیں کیا کہ ہم آپ کو وہ کاغذ تھماتے، اور آپ کو بتایا بھی میرے کالیگز نے، ریسپیکٹیو کالیگز نے، کہ ہم لے کر آئے ہیں ریٹن سارا کچھ لکھ کر، لیکن انہوں نے نہ وہ لینے کی زحمت کی اور نہ ہی اتنا انتظار کیا۔ خود کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں کہ چونکہ ہمیں ایک تو ریٹن تحفظات نہیں دیے، یہ فیک نیوز ہے، اور دوسری بات انہوں نے کی، اپنی نیت بتا دی، وہ یہ ہے کہ چونکہ اب وقت بڑا کم ہے تو ہمیں اب اس میں تبدیلی کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو بھائی کس چیز کا وقت کم ہے؟ کوئی قیامت آ رہی ہے کل؟ تو اب یہ تو اللہ جانے کہ کیا ان کے ذہن میں ہے، اور میری گاڑی اٹھا کے لے گئے۔ تو اب یہ ایک عام شہری مجھے ہٹا دیں، مائنس کر دیں کہ یہ شفا یوسف زئی بول رہی ہے، کوئی آ گئی، ماریا آ گئی، فاطمہ آ گئی، اس کی گاڑی اٹھا لی اور آگے وہ کہہ رہی ہے سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کھڑی تھی اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، چلان نہیں کیا۔ تو عام شہری بھی نہیں خبر اٹھا سکتا، عام شہری بھی نہیں کوئی انفارمیشن پہنچا سکتا میڈیا تک، اور عام شہری بھی نہیں بتا سکتا کہ جملے ہوں گے۔ اچھا صحافی کو تو پتہ ہے، عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ عام بندے کو ایکسپنج کا یا حذف کرنے کا اس طرح سے پتہ بھی ہو، مطلب تو کیا وہ 6 گھنٹے کی جو پارلیمانی کارروائی ہے وہ ساری دیکھے گا اور اس کے بعد وہ میک شور کرے گا کہ بھائی اس میں کوئی چیز ایکسپنج تو نہیں ہوئی ہے، اور اگر ایکسپنج ہوئی ہے تو پھر میں نے وہ چیز شیئر نہیں کرنی۔ تو اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں قانون کے مطابق، بہت زیادہ اس کے مسائل ہیں۔ اس کو تو شک بائی شک ہم نے پڑھا تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو جب شک بائی شک سارے پڑھیں گے، حکومت خود پڑھے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، مطلب مجھے یہ اندازہ ہے کہ حکومت نے خود بھی پورا پڑھا نہیں ہونا، اور ظاہر ہے کہ جو کام لیا جا رہا ہے ان سے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، تو یہ حکومت کے اپنے خلاف یہ بڑا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ خاص طور پر کرم میں جو ایشوز ہیں، تو ہم نے تو یہی کہا ہے کہ بھی وفاق ہے، صوبے ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، پھر جو معاہدے طے پا جاتے ہیں ایک لمبی ایکسرسائز کے بعد ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آخر اس کا بھی قوم کو جواب دیا جائے کہ جو معاہدے طے پا جاتے ہیں اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ عوام تو جان مال عزت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور کرم ضلع میں راستے کھلنے چاہیے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں وہ اضلاع کے جو فاٹا تھے اب ضم ہو گئے ہیں، وہاں بدامنی ایک بڑی بری طریقے سے موجود ہے، وہاں بھی امن چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کے حالات بھی بہت خراب ہیں۔ وفاقی حکومت کا بھی، صوبائی حکومتوں کا بھی، اور خاص طور پہ قومی قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچستان میں بھی امن لانے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے وہاں بھی کانفرنس ہونی چاہیے۔ اور آج یہی طے پایا ہے کہ بھی اسی طرز کی ایک بڑی وسیع مشاورت پشاور میں بھی کی جائے گی، اور کوشش کریں گے کہ ہم کوئٹہ میں بھی ساری قومی قیادت اکٹھی ہو، تاکہ امن ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور ہمیں قومی ترجیحات میں سے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بہت اچھے ماحول میں، اور وزیر اعلیٰ نے بھی سب کی باتیں سنی ہیں، اور اپنے بھی جتنے بھی محدود دائرے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے سب کو آگاہ کیا۔ سیاسی بات بھی ہوئی سر؟ فی الحال تو آج اسی ایجنڈے پہ بات۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ شرارت کرتے ہیں۔ میری شریر پر اچھا نہیں ہوتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کا، اور اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ ہم آج اینکرز کے وفد کے ساتھ اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات ہماری ہوئی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ایک پرنسپل ایشو ہے اس وقت، نہ صرف پاکستان کی تمام صحافتی برادری کا بلکہ پاکستان کے ہر شہری کا، کیونکہ آرٹیکل 19 جو پاکستان کے ہر شہری کو بولنے کی آزادی دیتا ہے، رائے دینے کی آزادی دیتا ہے، سیاسی اوپینین رکھنے کی آزادی دیتا ہے، اس اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی آزادی دیتا ہے، اس کو کوئی بھی حکومت کچل نہیں سکتی۔ تو اس پر یہ جو پی کا قانون لایا جا رہا ہے، قانون تو پہلے موجود ہے، اس میں جو ترامیم یہ حکومت لے کر آ رہی ہے انتہائی متنازع، ہائیلی کنٹروورشل، اور یہ سیاہ ترامیم ہے جن کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے متعارف کروانے کی کوشش کی گئی، کہا جاتا ہے قانون کے زبان میں کہ جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ، اگر آپ انصاف کو ہنٹر لے کے بھگائیں گے تو انصاف کچلا جائے گا۔ تو انہوں نے انصاف کو، آواز کو کچلنے کی کوشش کی۔ ہم نے سب سے پہلے آج سے 3 دن پہلے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب سے ملاقات کی، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات کی۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ خدارہ کنسلٹیشن کے پروسیس کو، مشاورت کے پروسیس کو وسیع کریں، براڈر کریں۔ آخر ایسی کون سی افتاد آ گئی ہے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے
کہ آپ نے اس کو ابھی کے ابھی ہبڑ دبڑ میں راتوں رات اس سیاہ قانون کو منظور کروانا ہی کروانا ہے. اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا. آپ حکومت ہے, ریاست ہے, طاقت ہے, آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے, لیکن کم از کم ایک بھرم تو آپ رہنے دیں کہ ڈیموکریسی کے اندر جو سپرٹ ہے وہ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے. اور انہوں نے اس بات کو اعتراف کیا اس کا کہ ہاں ہماری غلطی ہے کہ ہم آپ سے مشاورت نہیں کر سکے, اور انہی کے کہنے پر ہم نے آج سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور آن انٹیریئر اس میں شرکت کی. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہماری باقی صحافتی تنظیموں کی, ان کی طرف سے ایک لیٹر وہاں پہ موصول ہوا. ہم اینکرز کی طرف سے وہاں ہماری نمائندگی تھی اور ہم نے وہاں کچھ تجاویز رکھنی تھی, لیکن 30-35 منٹ کے پروسیس کے اندر انہوں نے بلڈوز کر دیا اس قانون کو, اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو منظور کروا لیا. حالانکہ یہ وہ قانون ہے جس کا اطلاق چند 100, چند ہزار, چند لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں پر ہوگا جس کے ہاتھ میں فون ہے, کوئی انفارمیشن سسٹم ہے, کوئی ڈیجیٹل گیجٹری ہے, ڈیوائس ہے, وہ اب اس کے زمرے میں حکومت ریاست اس کو لا کے اور اس کو انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری اس کاز میں ہم آواز ہوں گے. ہماری باقی تنظیمیں بھی, ہم وکلاء سے رابطے میں ہیں, ہم سول سوسائٹی سے رابطے میں ہیں, ہم ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے رابطے میں ہیں, اور ہم اس کو انشاءاللہ وسیع کریں گے. اگر تحریک انصاف کے زمانے میں ایک قانون لایا جا رہا تھا پی ایم ڈی اے کا, ہم کھڑے ہوئے اس وقت بھی, اس قانون کو اس حکومت نے واپس لیا. اس وقت افسوس کی بات آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے, اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اور شہباز شریف دونوں آزادی صحافت کے چیمپئن بن کے ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج انہی کی ناک تلے ایک قانون جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لیتھل جو ہے اس کو پاس سینٹ سے ہو گیا, قومی اسمبلی سے ہو گیا, اور آج سینٹ سے بھی اس کو کروا کے ظاہری بات ہے وہ ایک قانون بننے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہہ رہا تھا نہیں یہ تو ابتدا کریں گے نا, پہلے یہ کریں گے سر. آپ پلیز تھوڑا سا پیچھے ہوتا کہ دیکھیں, کیونکہ یہی تو ہوتا ہے نا ہمارے. سر فریم نہیں بنے گا, کیسے کام کریں گے؟ پیچھے سے لوگ آوازیں دیں گے, آپ کو برا لگے گا, ہمیں بھی برا لگے گا. ہاں نا, صحیح ہے. دیکھو جو لوگ اس کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے مخالفت کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ہیں. کوئی اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب نے پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کریں گے. خان صاحب کا آرڈر چلتا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے, اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے. جو خان صاحب فیصلہ کر لے سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں. تو یہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے, کوئی ایک گروپ گیا دوسرا گروپ. خان صاحب کو سی ایم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کوئی ایسی تیاری نہیں ہے, نہیں ایسی وہ ہے کوئی میسج. یہ سارے لوگ افواہیں پھیلا. تو کوئی اطلاعات عمران خان صاحب تک ایسی پہنچی تھی کہ بشرا بی بی یا گنڈا پور میں کوئی اختلافات ہیں یا کچھ؟ نہیں, کوئی اختلافات نہیں ہے. دیکھو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ پارٹی کے اندر, آپ بتائیں نا کتنے, ہم تو آلموسٹ, میں تو جب آ جاتا ہوں تو ہفتے میں مجھے کوئی 10-15 تو وہ ڈینائل کرنے پڑتے کہ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. تو سارے لوگ اپنے طرف چلا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ وہ کلکس بڑے ملتے ہیں. نہیں سر, وہ یہ خبر آئی تھی محیط پیرزادہ نے دی تھی کہ جو بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے وہ گنڈا پور صاحب نے کروائی ہے. غلط ہے. خان صاحب نے خود اس کے بارے میں بات کی ہے. پی ٹی آئی کو نئی اسٹریٹجی بنانے جا رہی ہے, جو ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں دوبارہ سیاسی جماعتوں سے. کیا مذاکرات کے, کل مذاکرات کی دعوت ہے حکومت کی طرف سے. نہیں دیکھو, حکومت کی مذاکرات کی دعوت ضرور ہے, لیکن ہم کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ آپ کمیشن نہیں بنایا, لہٰذا ہم کال آپ کر چکے ہیں. سو اللہ, کل آپ نہیں جائیں گے؟ کل نہیں جائیں گے. ہم نے باضابطہ طور پر کر لوں احتجاجی تحریک کب سے شروع کر لوں؟ جی احتجاجی تحریک کب سے شروع کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے. خان صاحب جو ہی کریں گے تو پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کل آئے گا. لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. نہیں فی الحال لانگ مارچ کوئی کارڈ پہ نہیں ہے. جی چیئرمین تحریک انصاف